बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 जनवरी जुमे के दिन का ये दूसरा वीलॉग है आपके सामने। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं, फिर उसकी तफसील और तज्जिया। सबसे पहले कौमी असम्बली में आज 160 के करीब पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों की रुकनीत मुअत्तल होगी। पार्लियामेंट में दाखिले से 30 लोगों को रोक दिया गया। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल, हुकूमती वज़रा, वफाकी वज़रा, तफसील आपको बताता हूँ। दूसरा, मिसाक़ जमहूरियत का एक दफ़ा फिर अमल दरामद, फौज को बैरकों में वापस भेजने का मामला, फील्ड मार्शल के इक़्तिदार की लार्जर गेम और नवाज शरीफ की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वायदात नोटिफिकेशन के बाद ये बदले की कहानी भी मंजर आम पर आई। अडयाला जेल में इमरान खान की ऑडियो लीक का मामला, पूरा पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा फिर क्या चाल चल रही है और ये कैसे बैकफायर हुई बयानिए की लड़ाई। सुहेल अफरीदी ने भी आज एस्टेब्लिशमेंट की सल्तनत पर कदम रखा। वहाँ कानून जो नाफिज है उसे पैरों तले रोते हुए फौजी कानून को अपनी आवाम के साथ डट गए। और शाह महमूद कुरैशी ने भी मुज़ाकरात का आज बड़ा पोल खोला है। कंपनी की काली भेड़ जज अफजल मुजोका के, उसके भी एक बड़े स्कैंडल के अपने किस तरह करप्शन फ्रॉड में पकड़ा गया। और आले शरीफ अपने एयरपोर्ट्स के इफ्तिताह कर रहे हैं और आटा नायाब होता जा रहा है। दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर भी सामने आ रहा है और वो भी आपके सामने रखता हूँ। और वेनेजुएला की अमन इनाम की कहानी भी, ये तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी वादी तीरा पहुँचे, मुतासरीन से मुलाकात हुई, खिताब हुआ और वहाँ मुतासरीन के बिल्कुल दरमियान पहुँच के उन्होंने ये सारी बात उनके सामने रखी, इनके साथ क्या वारदात हो रही है। जो हो रहा है वो सूबाई हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। वहाँ चेकिंग पे जो लोग लगाए गए थे उन्हें भी ठीक ठाक रगड़ा लगवाया। जो बगैर टोकन की गाड़ियाँ खुद अपने काफिले में वहाँ से लेके निकले और वहाँ मौजूद चेक पोस्टों को भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान किसी के बाप का मुल्क नहीं है। वहाँ इनके साथ IG और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे और ये जब गाड़ियों को लेके निकले तो वहाँ उस वक्त बड़ी बेचैनी थी। ये ऑपरेशन के खिलाफ एक ढाल के तौर पर सामने आ रहे हैं और इसीलिए इनके खिलाफ प्रोपेगेंडे में भी बड़ी तेज़ी आ रही है। हुकूमत ऐलान कर रही है कि तहरीक इंसाफ KP में अक्सरियत रखती है, यहाँ अपना वज़ीर आला खुद तब्दील करें वरना हम गवर्नर राज लगाएंगे। और वादी तीरा के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सुहेल अफरीदी के खिलाफ काम करने के लिए अब अमन कमेटी के नाम से मौलाना ताहिर अशरफी समेत उलमा खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में फौजी जवानों के साथ जा रहे हैं कि ज़हन साजी पर काम करें, बयानियाँ बनाएं। खुद ताहिर अशरफी इकरार कर रहा है कि हम बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार। देखिए, मैं आपको अपने हर वीलॉग में बताता हूँ कि इस वक्त इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है बयानिए की लड़ाई, माइंड गेम्स, जिसे पाकिस्तान की आवाम, नौजवान तबका, जनरेशन Z जिसे कहते हैं, मानने पर तैयार नहीं है। हर रोज़ ये इसीलिए सफाइयाँ पेश करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, कभी किसी मौलवी को पकड़ते हैं, कभी किसी नई सियासी जमात को बनाते हैं, कभी किसी पुराने, कभी किसी नए मंजन को, कभी खिलाड़ी को, कभी किसी इंटरनेशनल दुनिया से भी लोग पकड़ लाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो बयानियाँ सोशल मीडिया पर 2 घंटे के अंदर लीरो लीर 895 दिन खान को जेल में इन्होंने डाला हुआ है। और इन्होंने, हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट के इन गुमाश्तों ने जहरीला बयानिया तैयार किया जो सब अवाम की अदालत में गर्क हुआ। इनके बयानी की नाकामी का पोस्टमार्टम देखें। जो घटिया बयान जब भी लेकर आए, इन्होंने कहा कि 2 दिन खान जेल नहीं काट सकता, तंग जगह रखो उसका दम घुटता है, कभी बोहतान तराशी करते रहे, नशेई है, नशा नहीं मिलेगा, तड़प उठेगा। जब खान नहीं टूटा तो फिर डील का शोशा छोड़ा, सऊदी अरब जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, बरतानिया के जहाज़। अब इनकी जो नई ढिठाई और बेशर्मी, बदतरीन तशद्दुद और क़ैद तन्हाई को इन्होंने 5 स्टार होटल बनाकर पेश किया। दावे किए जी कि यहाँ अडयाला में हिरन का गोश्त है, देसी मुर्गों के साथ पत्नी मनो सलवा उतर रहे। फिर इस झूठ पर मोरे तस्दीक लगाने के लिए इंजीनियर अली मिर्ज़ा को भी वहाँ सरकारी गवाह अडयाला जेल भेजा, जो आजकल हर पॉडकास्ट में बैठे हुए कह रहे हैं उसी तनख्वाह में काम कर रहे हैं। अब इनकी नई वारदात क्या है? ऑडियो कट एंड पेस्ट, क्योंकि सारे मोहरे पिट चुके हैं। जो नई वारदात तैयार कर रहे हैं उसके सबूत भी हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान की गुफ्तगू की खुफिया रिकॉर्डिंग, उसके टुकड़ों को जोड़कर एक फ्रैंकनस्टाइन ऑडियो तैयार करना। 2 साल 8 महीनों में एक जुमला वहाँ से, एक लफ्ज़ वहाँ से पकड़ा और एक मलगूबा तैयार करें, एक तासुर दें कि इमरान खान तो टूट गया है। ये तो साबित करने की नाकाम कोशिश। अब इमरान खान फौज के खिलाफ गालियाँ दे रहे हैं, अंदाजा करें। खान ने जो ज़हनी मरीज़ वाला जुमला कहा, उसकी काट इतनी गहरी है कि ऑडियो के ज़रिए बदला लेना चाहते हैं। राना सनाउल्ला आमिर मीर के प्रोग्राम में कह रहा है कि ऐसी बातें जो नशर नहीं कर सकते, ये लॉन्चिंग पैड का हिस्सा। फिर इंजीनियर अली मिर्ज़ा दोबारा मैदान में आए और वो इस जाली ऑडियो एक दफ़ा फिर आवाम के सामने कि जी आपके सामने वो ऑडियो आ जाएगी। 17 साल की, खैर इनकी तो दीन की जो मेहनत थी वो मट्टी में मिल गई। और इनका अपना जुमला जो मशहूर था, कोर कमांडर काबे की छत पर चढ़कर कुरान भी हाथ में ले तो कोई नहीं मानता, मैं गारंटी देता हूँ आज वो बात इंजीनियर साहब पे लागू होगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कौन हक पे और कौन कठपुतली है। अब यकीन करें कि इनके पास अगर कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई बयान ऐसा होता तो बजाय ये वारदातें करने के वो इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही होती। खान ने तो पब्लिकली कहा कि जनरल आसिम मुनीर ज़हनी मरीज़ है। अब इनके अंदर हिम्मत है वो पूरी ऑडियो जारी करके दें, लफ्ज़ बगैर सेंसर किए।
لیکن یہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن تگڑے ہوں, خان کی گفتگو لیک کر دیں. قوم نے تو خان کی آواز 895 دنوں میں ایک بار سپریم کورٹ میں سنی ہے. یہ تو بےتاب ہے سننے کے لیے, اور پھر ایسی آڈیو ہوگی یہ تو جھوم جھوم کر سنیں گے, اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ سال کی سب سے بڑی ہٹ بھی ہوگی. یہ جہاں تک اداروں کی بات عمران خان کرتے ہیں, وہ اداروں کی نہیں, محکمے ہیں یہ, جیسے واپٹا, PIA, اسٹیل میں, یہ سارے محکمے ہیں. ان کے سربراہان سرکاری ملازمین ہیں, 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کے افسر ہیں. جیسے واپڈا کی بجلی جائے تو آپ کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلتا ہے وہ کسی کی شان میں توہین تو نہیں. اب یہاں عمران خان 895 دن سے بے گناہ جیل میں, ان کی اہلیہ کے ساتھ جو سیاسی گفتگو بھی نہیں کرتی. اگر عمران خان نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہوگا تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. باقی اداروں کے بارے میں گفتگو تو نون لیگ کی زیادہ سننے والی ہے. مریم نواز جو فوج کو دہشت گرد کہتی رہی, خواجہ آصف بزدلی کے تانے دیتا رہا, جنگیں ہارنے گئے. ایاز صادق اسپیکر, آرمی چیف کو بزدل, پسینے میں ڈوبا, ہندوستان سے ڈرنے والا, آن ریکارڈ ہے سب کچھ. اور نواز شریف کو انٹرنیشنل عدالتوں میں فوج کو دہشت گرد کہتا رہا. ڈان لیکس, پرویز رشید, خواجہ سعدوی, سب کے انبار لگا ہوا بیانات کا. ان کا تو ابھی بیان لاکھوں میں چل چکے ہیں. ان کے جنرلوں کے نام لے کے جلسوں میں انہوں نے باتیں کی, آرمی چیف کے جہاز اغوا کی, اور کیپٹن صفدر تک کے معاملات سب کو پتہ ہے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ان کی عوامی سطح پر حالت بڑی بگڑ چکی ہے. اس کی میں آپ کو ثبوت دوں, اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات مقامی حکومتوں کے 5ویں دفعہ ملتوی ہوئے, 5ویں دفعہ ملتوی. ابھی یہ نیا آرڈیننس جاری کر کے جو الیکشن منسوخ کر کے ایک نیا آپ کو پتہ ہے سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے, میں نے بتایا پہلے. دوسرا, یہ اپنے الیکشن کمیشن میں آپ کو پتہ ہے 2 سال میں گوشوارے نہیں جمع کروا سکے. 2 سال ہو چکے ہیں اس الیکشن کو. 160 کے قریب پارلیمنٹ کے اور صوبائی اسمبلیوں کے رکنیت آج الیکشن کمیشن نے معطل کی, اور اس میں نون لیگ کے سارے لوگ زیادہ تر, پنجاب اسمبلی سمیت سینٹ کے اندر سارے. نواز شریف کے بھانجے عابد شیر علی کا نام ہے, وفاقی وزیر وہ مصدق ملک, خالد مقبول صدیقی, علی موسیٰ گیلانی کے نام شامل. 15 جنوری آخری تاریخ نہیں کروائے. انہوں نے کیوں نہیں کروائے؟ کہ وہ سارا مالو دولو جو لوٹ کے سامنے آتا ہے. اب دیکھیں یہ سوچ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قیادت کے ہاتھوں سے طوطے اڑا دیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر اپنے لوگ الگ کر لیے تو کیا ہوگا. یہ مساق جمہوریت کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہیں اس وقت بدترین حالات کیا ہو چکے. دیکھیں پنجاب میں سب سے زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے, اور 2200 روپیہ فی من کسانوں سے خرید کے مارکیٹ میں 4400 روپے فی من, اور 700 روپیہ بھی اس میں اضافہ ہوا ہے من کے حساب سے. آٹے کا تھیلا کئی جگہ 1500 سے 2200, کئی جگہ 2500 کا بک رہا ہے. عام آدمی کے لیے روٹی خریدنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہو چکا ہے. 2 میں سے 1 بندہ بھوکا ہوتا ہے. سردیوں کا مہینہ اور ان کی نااہلی, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بجلی کی یہ بیانیہ بناتے رہے اضافی پیداواری صلاحیت ہے, لیکن 4000 میگا واٹ کی کمی ہے, لوڈ شیڈنگ, اور پھر LNG کے جو کارگو منسوخ کیے. اب گیس کی بھی بھرپور لوڈ شیڈنگ آنے والی ہے, اور یہ حکومت کا فیصلہ کہ اب ہم لوڈ شیڈنگ کر کے صنعتوں کی بجلی جو ہے گھروں کو فراہم کریں گے. اندازہ کریں, مطلب حالات صنعتیں پہلے ہی بند ہو گئی ہیں ساری. یہ محمود اچکزئی کا جو نوٹیفکیشن ہے نا آپ کے سامنے, یہ ان کی بہت بڑی ہار کیوں ہے, اور یہ مساق جمہوریت سے کیسے جڑا ہے. دیکھیں محمود اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر اسٹیبلشمنٹ بالکل تیار نہیں, بالکل کسی میں, لیکن نون لیگ کو کوئی اعتراض نہیں, مولانا فضل الرحمان کو, JUF کو کوئی اعتراض نہیں, حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں بولی. صرف اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ JUF کے ہیں, اور پھر نون لیگ کے وزراء سے کچھ سے میری بات بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ محمود اچکزئی کا نواز شریف سے رابطہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا, 2 نے کنفرم کیا کہ نوٹیفکیشن تب جاری ہے. ایاز صادق کہتے ہیں نہیں میری مرضی سے ہوا, کہ یہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں اب بات نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب ایاز صادق نواز شریف کی مرضی کے خلاف کام کرے گا, خود سوچے ذرا. ایک تو اس میں وجہ کیا ہے کہ نواز شریف کو فیلڈ مارشل کے اور بڑا غصہ ہے, ظاہر ہے 4تھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے, اور یہ جو نوٹیفکیشن ڈیلے تھا وہ بھی جنرل ندیم انجم ریٹائرڈ کو DGI قومی سلامتی کا مشیر نے لگایا. اب نواز شریف کی پرانی عادت 6 دفعہ آرمی چیف کے ساتھ لڑ چکے ان باتوں پہ, تو کوئی نئی بات نہیں ہے. محمود اچکزئی کو استعمال کیا اس نے نوٹیفکیشن میں. نواز شریف کی حمایت کا مقصد کیا ہے کہ فوج پہ دباؤ ڈالے, ہماری پرفارمنس پہ نہ جائیں, ہم مساق جمہوریت کر لیں گے. دیکھیں نون لیگ کی میں نے آپ کو بتایا سیاست عوامی طور پہ ختم ہو چکی ہے. عوام میں اب جگہ بنانے کے لیے انہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آنا ہے. اب تک پورے پاکستان کو پتہ ہے فوج کی بیساکھیوں پر ہیں. بیساکھیوں پہ کیا ہیں, ونڈر بوائے, سرنڈر بوائے, لونڈر بوائے بنے ہوئے ہیں آپ کو. اب عمران خان نے سیاسی حکمت عملی یہی کی کہ تحریک انصاف کا اپوزیشن لیڈر نہیں چنا. دیکھیں ورنہ باقی جماعتوں کی طرف سے مخالفت ہوتی, فوج تو ویسے نہیں مانتی. تحریک انصاف کے لیڈر ویسے بھی خان کے بیانی کا وزن تو نہیں اٹھا سکتے, ان کی ٹانگیں کمزور ہیں. اور حکومت ویسے بھی تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلی میں, پارلیمانی نے چاروں کو سزا دے کے نائل کر چکی ہے. اب اپوزیشن لیڈر پر بھی یہ تلوار ٹانگ دیتے تو وہ ہوتا نہ ہوتا, ایک ہی بات تھی. عمران خان نے سینٹ میں راجہ ناصر عباس اور قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی انہیں نامزد کر کے کردار دیا, حالانکہ دونوں کی ایک ایک نشست ہے. سیاسی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے
کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ آپ کو نظر آتا ہے نا، جو شہباز شریف آپ کے سامنے بار بار 8 دفعہ کہہ چکا ہے، تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. سلمان اکبر نے صاف کہا ہے کہ عمران خان نے انہیں اختیار نہیں دیا. یہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے پاس ہے. جو میثاق جمہوریت کی یہ بات ہو رہی ہے اور عمران خان کی وہ گارنٹی کی محمود اچکزئی بات کریں کہ دستخط وہ کروائیں گے، اس پہ فوج کو اقتدار سے باہر رکھنے کی شرط ہے. جیسے آصف زرداری نے پرویز مشرف کو نکالا، پھر نیچے چھوٹا کیانی تیار تھا. ابھی بھی معاملات تو ایسے ہی ہیں. اب یہاں عمران خان کو جنرل عاصم منیر کے اقتدار کا عہدہ چھوڑنا اور پھر سیاسی جماعتوں سے اگلے الیکشن پر معاملات طے کرنا. سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری پر تیار ہے، اور اس میں عمران خان دیکھیں خود حصہ نہیں ہے. یہ محمود اچکزئی جو عمران خان کی جماعت کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں. تحریک تحفظ آئین کی اپنی جماعت ہے، اپنا منشور ہے، بڑا نیا پلیٹ فارم جو ہے. جماعت تو ان کی عوامی نیشنل پارٹی ہے، سوری نام جن سے نکل گئے. لیکن یہ جو باقی اس سے فوج کے چیپٹر کلوز ہوتا ہے، انہیں اپنے بیرکس میں جانا پڑتا ہے. اور یہ مجبوریاں کیا ہے کہ نون لیگ کے آپ کو پتہ ہے سینئر وزیر خود مجھے کہہ رہے تھے، میں نے تفصیل سے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم مذاکرے میں جمہوریت میں ہماری پارٹی کے اندر واقعی ڈیوائڈ ہے. آدھے لوگ تیار ہیں کیونکہ ہم الیکشن میں سے جا نہیں سکتے، اور الیکشن پہلے بھی کروانے پر ہم تیار ہیں. آدھی پارٹی تیار ہے، آدھی پارٹی کا مطلب بہت سارے لوگ. آدھے کہتے ہیں نظام جیسے چل رہے اسی چلنے دیں، یہی بقا ہے کیونکہ اگلا سفر بڑا مشکل اور کٹھن ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ چھوڑا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. لیکن اگلی سیاست جو وہ چلانا بڑا ناممکن نظر آ رہا ہے، اور وہ بدلنا تو ہے نظام. اس میں پھر بڑا لمبے عرصے کے لیے ان کا چھٹی ہو جانی، بڑے لمبے عرصے کے لیے. یہاں تو 3 4 5 سال کی بات ہے. اور ان میں قدریں مشترکہ دیکھیں دونوں میں، باتوں میں، بیانیے میں. کینٹ میں آپ جائیں تو ہر چیز پر جیسے پینٹ نظر آتا ہے یا ہر ہلتی چیز کو سلوٹ، یا جیسے ڈی جی ایس پی آر مختلف اسکولوں کالجوں میں بیانیہ بناتے ہیں. اس وقت پنجاب میں بھی یہی حالات ہیں. پنجاب میں بیانیہ سرکار کے پیسے ہوں نہ ہوں، میں ان کو آپ کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ مریم نواز اور نواز شریف کی تصویر لازمی ہے. اب کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں میں پیسے نہ جمع کریں، ایسی تصویر لگائیں کہ لوگ پاس نہ رکھیں. تو اس پہ ہو سکتا ہے نواز شریف یا مریم نواز کی تصویر آ جائے. یہ عین ممکن ہے کیونکہ سرکاری پیسوں پہ ہوئے کاموں پہ ان کی تصویریں لگیں گی. ورنہ یہ جنید صفدر کی شادی کے کارڈ بھی بانٹے جا رہے ہیں، اس پہ مریم نواز اور نواز شریف کی تصویریں ہوتی ہیں، ذاتی فنکشن ہے. لیکن نہیں ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. اب کوئی ایسا ہی بیوقوف جو انہیں مشورے دے رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے رہا ہے، جو بیانیاں بنانے والے. حالانکہ معیشت ہو، ملک کے حالات ہو، ایک تھیوری ہے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن، قانون تقلیل افادہ، کہ ایک حد سے زیادہ جب آپ کام کریں تو فائدے کی باعث نقصان ہوتا ہے. سائیکالوجی کی زبان میں، نفسیات میں، مارکیٹنگ میں ایک ہی کام، ایک ہی چہرہ بار بار لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ویئر آؤٹ اسے کہتے ہیں. اشتہاری تھکاوٹ لاشعوری طور پہ نظر انداز کرتے ہیں. بینر بلائنڈنس، مطلب آپ جان بوجھ کے اس اشتہار کو نہیں دیکھتے، یا ریئیکٹنس تھیوری اسے کہتے ہیں. بہت سے ایسے نام ہیں، لیکن آپ اس کو دیکھیں وجہ کیا ہے. 1 بار دیکھیں، 2 بار دیکھیں، 3 بار دیکھیں. وہ چینی کی 4 چمچوں والی مثال ہی ہے، وہ بھی زہر بن جاتے ہیں. یہ جتنا پیسہ لگاتے ہیں لوگ اتنی ہی نفرت کرتے ہیں، فضول خرچی اور بوجھ سمجھتے ہیں. اور پھر یہ جب زبردستی کوئی بیانیاں بناتی ہے، ابھی زبردستی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے نا، لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے انتخاب کی، سلیکشن کی آزادی ختم کی جا رہی ہے. لوگ پھر اس کے رد عمل میں الٹ سوچتے ہیں. یہ پاسپورٹ پہ محسن نقوی کی ٹویٹ دیکھ لیں، شہباز شریف کی معیشت پہ بات دیکھ لیں، مریم نواز کی پنجاب کی ترقی کی باتوں پہ دیکھ لیں، آرمی چیف کی سیاست کی مداخلت کا معاملہ دیکھ لیں، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، انجینئر علی مرزا کی گفتگو. یہ سارا معاملہ وہی ہے جو لوگ نہیں مانتے. اور پاکستانی تو ویسے بھی خوشامد چاپلوسی کو سخت ناپسند، نفرت کرتے ہیں. جو شہباز شریف کے ساتھ ٹرمپ کا معاملہ آپ نے دیکھا، نفرت اسے. ابھی وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر نے اپنا نوبل انعام دیا جو کہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اسے لوگ کیوں نفرت سے دیکھ رہے ہیں کہ 1920 میں یہی کام ایک ایسے ادب کا نوبل انعام ناروے کے کنوٹ ہیمسن کو ملا. یہ وہ شخص تھا، ادب کی دنیا کا بہت بڑا نام تھا. یہ ہٹلر کا پروپیگنڈا وزیر جوزف گوئبل کو اس نے اپنا نوبل انعام بطور تحفہ دے دیا. پھر ہٹلر کے حق میں اس نے پورا تاریخی مضمون لکھ دیا. لوگوں نے تنقید چیک کی، تحقیق کی، اس کے ناول، ڈرامے، فکشن پڑھنا شروع کیے. خواتین سے دشمنی، نسل پرستی، خیالات نظر آ گئے. ساری محنت اور کام ضائع. وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر نے بھی یہی کیا. ٹرمپ اس کے صدر کو، اس کی بیوی کو گھر سے اٹھا کے لے گیا. لیکن جس پہ امریکی کانگریس، سینٹ، ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ اس کو اپنا نوبل امن انعام دے رہی ہے. حالانکہ یہ وینزویلا کی شہری ہے، وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہے. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات پہ تو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا. اب تو ایک بڑا اتحاد جو کینیڈا کی وجہ سے مارک کونی نے کہا ہے کہ جنگ، مطلب کینیڈا اور فرانس اب چین کے ساتھ مل کے شراکت داری کا ورلڈ آرڈر بنانے کے تیار ہے. وہ روس کو اپنا ہمسایہ قرار دے رہے ہیں، اور اس میں امریکہ کے لیے خطے میں تنہائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹرمپ کی جو حماقتیں ہیں اس کی وجہ سے برکس کی کرنسی بھی مضبوط نظر آئے گی. نیٹو کا جو ان کا اتحاد ہے، نیٹو کی طرح کا، اس طرح کا ملٹری اتحاد بھی. اور خاص طور پر ایران کے دفاع میں دیکھیں، چین اور روس نے ابھی اسلحے کی سپلائی کی جو خبریں آئیں، یہ ایران کو ریڈ لائن کیوں قرار دے رہے ہیں. یہ تیل کا مسئلہ ہے.
80 سے 90% چین پہلے ہی خرید رہا تھا، اور اب وینزویلا کے تیل کی کمی کے بعد سارا تیل ایران سے انہیں خریدنا پڑے گا. پھر سی پیک 1 بیلٹ روڈ افغانستان کے ذریعے جو ایران سے جڑے ہوئے چین کی تجارت، وہ مغربی سرحد ہے ان کی، سی پیک تو مشرقی سرحد ہے. تو چین کے لیے جو ان کی پہلے ہی اکانومی 1.2 خرب ڈالر کے فالتو پیسوں میں امیر ترین ریاست، وہ اپنا ورلڈ آرڈر لانا چاہ رہے ہیں. وہ پھر اب تو ان کے ساتھ آہستہ آہستہ عرب ممالک بھی دیکھیں ہمت کر رہے ہیں. قطر نے الحدید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خالی کروایا، امریکی اڈے وہ ختم کروا رہے ہیں. تو یہ معاملات میں بڑی تیزی آ رہی ہے. اس سے پہلے میں ایک آخری خبر جو میرے ذہن میں افضل مجوکا، ہاں جی، جج افضل مجوکا کے حوالے سے، یہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی گرفتاری کس نے 24 گھنٹوں میں وارنٹ کی جی، افغانستان میں، ہندوستان میں جہاں ہیں 24 گھنٹوں میں گرفتار کریں. فیکٹ فوکس نے افضل مجوکا کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ مارچ 2025 میں بلاسمی کیس میں جعلی کاغذات بنا کے اس نے توہین مذہب کے مقدمے میں 100% جعلی کاغذات استعمال کر کے، یہ فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا سارا دستاویزی ثبوت دیا کہ جج نے وہاں بدنام زمانہ گروہ کو، جن کے ساتھ ملاقاتیں بھی چیمبر میں کرتے رہے، اور سرکاری وکیل نبیلہ ارشاد کے نام سے جرح کا ایک بیان بنایا جو عدالتی ریکارڈ میں کاپی وہ جرح ہوئی نہیں، اور یہ سزائے موت کے مقدمات ہیں. اب یہ مقدمات زیادہ تر ہادی چٹھا اور ایمان مزاری لڑتے رہے انسانی حقوق کے معاملے پر بھی، اسی لیے انہیں اب یہ نشانہ بنایا گیا. لیکن یہ خبر آپ کو دینی تھی، تفصیل بتانی تھی، یہ چیزیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس رجیم کے جو کردار ہے وہ ایکسپوز ہونے چاہیے روزانہ کی بنیادوں پر، تو اس لیے ان کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ یہ اتنے اہم نہیں تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی موٹی اور بھی انٹرنیشنل خبریں ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ اگلے وی لاگ تک کے لیے چھوڑ دوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.